Bismillahirrahmanirrahim. Honorable doctors, group members, Assalamu alaikum. एक्कोजीटम हाइमेल प्लांट किंगडम से तल्लक रखने वाली मेडिसिन ट्रेक्योफाइट्स यानी वेस्कुलर प्लांट है। एक्कोजेटेसी इसकी फैमिली है। एक्कोजेटेसी एक्कोजीटम इसका जीनस है और हाइमेल इसकी स्पीशी है। यूं इस रेमेडी का पूरा नाम एक्कोजीटम हाइमेल, प्लांट किंगडम, एक्कोजेटेसी फैमिली नाम इसके साथ मिलते जुलते हैं। जीनस का नाम एक्कोजीटम और स्पीशी, वैसे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं एक्कोजीटम की, लेकिन आज जिस प्लांट को हम डिस्कस कर रहे हैं एज होम्योपैथिक रेमेडी, ये एक्कोजीटम हाइमेल है। डॉक्टर सबान एलेंस इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इसको डॉक्टर स्मिथ डी कॉर्थ ने प्रूव किया है। अगर हम इसके मियाज़मेटिक बैकग्राउंड की बात करें तो ये एंटी साइकोटिक रेमेडी है। साइकोसिस मियाज़म से इसका तल्लक है। अगर हम इस मेडिसिन की फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें, फाइटोकेमिस्ट्री यानी इस प्लांट के एक्सट्रैक्ट के अंदर कौन से केमिकल्स मौजूद होते हैं, ज़ाहिर है जिनका एक्शन ह्यूमन बॉडी पर होता है। इसकी फाइटोकेमिस्ट्री को अगर हम देखें तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कलाइड्स और फ्लेवेनाइड्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस सिलिसिक एसिड, हमारे सिलिशिया में सिलिसिक ऑक्साइड पाया जाता है। सिलिशिया में यहाँ पर सिलिसिक एसिड, टेनिन और ट्राई टर्पेंटिनॉइड्स और कुछ वोलेटाइल ऑयल्स, ये इसके एक्सट्रैक्ट में पाए जाते हैं। अगर हम इसकी होम्योपैथिक प्रूविंग के बारे में बात करें तो मुख्तलिफ मटीरिया मेडिकाज में मुख्तलिफ राइटर्स ने इस मेडिसिन को मेनली यूरोलॉजी में लिखा है, यानी यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंदर यूरिन की मुख्तलिफ कंप्लेंट्स और क्लिनिकली अगर हम इसकी बात करें क्लिनिकली डॉक्टर साहबान, तमाम डॉक्टर्स इसको मोस्ट प्रोबेबली एक स्पेसिफिक कंडीशन में इस्तेमाल करवाते हैं, जिसको बेड वेटिंग या एनोरेसिस इन चिल्ड्रन कहा जाता है, नॉक्चोरिया भी कहा जाता है। यानी रात को जो बच्चे बेड पर, बिस्तर पर यूरिन पास करते हैं विदाउट कंट्रोल, खुद ब खुद एनोरेसिस, उसमें इसको ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। अदरवाइज़ ये यूरोलॉजी, किडनीज़ के मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में इसको प्रूव किया गया है, जिसमें इसके सिस्टाइटिस, डिसयूरिया, राइट लंबर रीजन बिलखसूस पेनफुल हो, अर्जिंग टू मिक्चुरेट, मुसलसल यूरिन पास करने की ख्वाहिश रहती है। अगर हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो डॉक्टर साहबान, ये जो बेड वेटिंग है या एनोरेसिस है बच्चों का, पहले हम इसकी फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी को थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी में जब कोई शख्स तकरीबन 150 से 150 ml से ज़्यादा यूरिन उसके ब्लैडर में इकट्ठा होता है तो उसका ब्लैडर स्ट्रेचिंग में जाता है और वहाँ पर मौजूद जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल्स सेंड करते हैं स्पाइनल कार्ड को, और स्पाइनल कार्ड रिप्लाई करती है वाया मोटर न्यूरॉन्स, और यूं जो हमारा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वो ओपन हो जाता है। जब इंटरनल स्फिंक्टर ओपन होता है तो यकीनन यूरिन पास होके आउटर स्फिंक्टर पर प्रेशर डालता है। अच्छा, यहाँ पे याद रहे कि हमारे यूरेथ्रा में
دو سفنسٹر ہیں، ایک انٹرنل یوریتھرل سفنسٹر، ایک ایکسٹرنل یوریتھرل سفنسٹر۔ انٹرنل سفنسٹر انوولنٹری کنٹرول میں ہوتا ہے، یعنی اسپائنل کارڈ کے اس کے اوپن ہونے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن جب ایکسٹرنل سفنسٹر پر دباؤ پڑتا ہے تو اس کے جو مسلز ہیں، اسموتھ مسلز، ان کا کنٹرول ہمارے برین کے پاس ہے، اور برین میں یورین سینٹر کے پاس ہے۔ اب برین یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ کس وقت اور کب اس سفنسٹر کو کھولنا ہے۔ ظاہر ہے ایک سمجھدار بالغ عاقل شخص کا برین تمام قسم کی پرائیویسیز اور انوائرمنٹ کو مد نظر رکھ کر اس سفنسٹر کو اوپن کرتا ہے۔ اب بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تقریباً پہلے سال اس کا اس ایکسٹرنل سفنسٹر پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس ایکسٹرنل سفنسٹر سے جو میسج سینسری نروز لے کے جاتی ہیں برین میں، اور پھر موٹر نروز لے کے کمانڈ لے کے آتی ہیں، ان نروز کی چونکہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، ان کے اوپر جو ایک شیٹ ہوتی ہے، مائلین شیٹ، ایک لیئر ہوتی ہے مائلین کی، جو ان نروز کو کور کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان نروز کے اندر الیکٹریکل امپلسز یعنی سگنلز کوئکلی اور فاسٹلی جا سکتے ہیں۔ تو چونکہ 1 سال کے بچے میں یہ مائلین شیٹ ابھی بالکل ڈیولپ نہیں ہوتی، تو اس لیے تقریباً 100% بچوں کا یعنی کہ وہ رات کو بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں 1 سال کی عمر میں۔ 1 سے 2 سال میں کچھ کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے کچھ سگنل دیتے ہیں یا کوئی انڈیکیشن دیتے ہیں، چاہے وہ پیمپر میں ہی یورین پاس کروں، لیکن ماں کو ایک سگنل آ جاتا ہے بعض اوقات۔ 1 سے 2 سال کے بچوں میں وہ مائلین شیٹ تھوڑی سی ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے سفنسٹر پر لائٹ سے کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر 2 سے 3 سال میں، 3 سال تک تقریباً موسٹ پروبیبلی بچوں میں جو ہے وہ ایکسٹرنل سفنسٹر پہ کنٹرول آ جاتا ہے اور مائلین شیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، نہیں تو لاسٹ وہ 4 سال کی ایج ہے۔ 4 سال تک یہ میں سے ہی تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، چونکہ ہمیں بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے فزیشین، اپنے پیشنٹس کو ہم ایکسپلین بھی کر سکیں، پیشنٹس کا اعتماد بحال ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو تمام چیزوں کا پتہ ہے جی۔ 4 سال تک تقریباً بچے کے ایکسٹرنل سفنسٹر پر اس کے برین کا نروز کے ذریعے کنٹرول ہو جانا چاہیے۔ اگر 4 سال تک بھی کسی بچے کے ایکسٹرنل سفنسٹر پر اس کے برین کا کنٹرول نہیں آتا، چاہے وہ سو رہا ہے چاہے وہ جاگ رہا ہے، تو اس کو پھر ہم بیڈ ویٹنگ یا اینوریسس۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دن کو چونکہ بچہ کانشیس ہوتا ہے، تو دن کو اس کے برین سگنل کو رسپونڈ سلولی کر دیتا ہے اور وہ اس کا سفنسٹر کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن جب رات کو وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اکثر بچوں کا یہ ایکسٹرنل سفنسٹر کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ موجودہ ڈیٹا کے مطابق تقریباً 30%، 4 سال کے بچوں میں 30% بچے وہ ہوتے ہیں جن کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ ظاہر ہے ہمارے پاس کلینک پہ آتے ہیں بیڈ ویٹنگ، ان کے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بچی کی عمر 4 سال ہو گئی ہے اور ابھی بھی وہ بستر پر پیشاب کر رہا ہے۔ تقریباً 10% میں 7 سال تک کے بچوں میں بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے، 10%۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہمارے کلینک پہ اکثر آتے ہیں بڑے بچوں کو، میں لے کے آتی ہیں 6-7 سال کے بچوں کو، جی ان کا بھی کنٹرول نہیں ہے۔ تو ڈیٹا میں ہے کہ 10% تک تقریباً 7 سال کی عمر میں کنٹرول نہیں ہوتا۔ 3% بچوں کی وہ ٹائپس ہے کہ جن میں 12 سال تک کنٹرول نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو ہم نے آبزرو کیا ہے وہ تقریباً پھر 7-8 سال کی ایج کے بعد کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے، میڈیسن سے بھی آتا ہے، خود بخود بھی آ جاتا ہے۔ 3% وہ بچے ہیں جن کا 12 سال تک، اور 1% وہ بچے ہیں کہ جن کا 18 سال تک بھی کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن وہ بہت ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں۔ اینی ہاؤ، اب 4 سال یا 3.5 کے 4 سال کے بعد جو بچہ رات کو یورین پاس کرتا ہے بیڈ پہ، دیٹ از کالڈ اینوریسس، دیٹ از کالڈ بیڈ ویٹنگ، اس کے لیے ہمیں میڈیکیشن کرنی پڑے گی۔ اب اس کے لیے
چونکہ ہمیں اب پوری فزیالوجی سمجھ آ گئی کہ برین سے جو موٹر نیورانز اور سینسری نیورانز ایکسٹرنل سفنسٹر، اچھا انٹرنل سفنسٹر کا کنٹرول تو اسپائنل کارڈ کے پاس ہے، وہ ویسے بھی انوولنٹری ہے. ایکسٹرنل سفنسٹر پر کنٹرول اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کو دیا ہے، برین کو. اب چونکہ جس بچے میں 4 سال تک بھی برین سے ایکسٹرنل سفنسٹر تک آنے والی نروز اور جانے والی نروز، سینسری نروز اور موٹر نروز کی مائلین شیت ڈیویلپ نہیں ہوتی. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب سے زیادہ میں نے ایک یورالوجسٹ سے یہ چیز پڑھی تھی، اسٹڈی کی تھی. انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا، یورالوجسٹ ہیں پولی کلینک ہاسپٹل کے، کہ 4 سال کے بعد کچھ بچوں کا جو نروز ہے سینسری یا موٹر، ان کے اوپر جو مائلین شیت بننی چاہیے وہ کمپلیٹلی نہیں بن پاتی. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے سفنسٹر سے ان کے برین تک الیکٹریکل امپلسز سپیڈ سے نہیں جاتی، فاسٹلی نہیں جاتی، ابھی برین رسپونڈ نہیں کرتا، اور سفنسٹر یورین کے پریشر سے سفنسٹر کے مسلز کنٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سفنسٹر اوپن ہو جاتا ہے. یعنی برین کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور سفنسٹر اوپن ہو جاتا ہے. دس از کالڈ اینوریسس اور بیڈ ویٹنگ. جب ہم اپنے کانشیس کنٹرول میں خود برین تمام چیزوں کو، پرائیویسیز کو، انوائرمنٹ کو، تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر برین جب موٹر کمانڈ دیتا ہے اور ایکسٹرنل سفنسٹر اوپن ہوتا ہے تو دس از کنٹرولڈ یورینیشن، یعنی ہمارے کانشیس کنٹرول میں یورینیشن ہو رہی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انکانٹیننس، یعنی جس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. تو اب پیتھوفیزیولوجی میں سمجھ آ گئی. ایسے کیسز میں بچوں میں بالخصوص ہم ایکوزیٹم کو استعمال کراتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ چونکہ اب میں نے تھوڑی سی اس پہ محنت اس لیے کی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اس مائلین شیٹ کو بنانے کے لیے کالیفاس بہت اچھی میڈیسن ہے، تو ہم ساتھ کالیفاس دیتے ہیں. چونکہ بلیڈر پر جب بھی برین کا کنٹرول، کسی بھی آرگن پر برین کا کنٹرول کمزور ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ پیرالسس، تو اس لیے ہم یہاں پر کاسٹیکم بھی یوز کراتے ہیں. کاسٹیکم، کالیفاس اور ایکوزیٹم، ان تینوں کا بہت اچھا رزلٹ ہے اس بیڈ ویٹنگ کی سچویشن میں، اور ہم موسٹ پروبیبلی یہیں پر یوز کراتے ہیں. اب ایکوزیٹم کیا کرے گی؟ اس بلیڈر کے ایکسٹرنل سفنسٹر کو مضبوط بناتی ہے، اس کے مسلز کو مضبوط بناتی ہے، تاکہ جب تک برین کا رسپانس نہ آئے، جب تک برین کی کمانڈ نہ آئے، وہ سفنسٹر اوپن نہ ہو. کالیفاس کیا کرے گی؟ ان نروز کے اوپر مائلین شیت کو، نرو ٹانک ہے، مائلین شیت کو امپروو کرتی ہے. تو اب ہم ایکوزیٹم دے کر اس سفنسٹر کے مسلز کو مضبوط بناتے ہیں، اور کالیفاس دے کر ہم مائلین شیت کی ڈیولپمنٹ کو امپروو کرتے ہیں تاکہ برین کو فاسٹ سگنل جائیں، اور برین نیند کی حالت میں پہلے بچہ اٹھے پھر یورین جا کر واش روم میں پاس کرے، یا جب تک وہ نیند کی حالت میں ہے برین اس کے سفنسٹر کو اوپن نہ کرے. یہ اس کا کنٹرول ہے. تو اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبان یہ تو خیر اسپیسیفکلی بچوں کے حوالے سے ہو گئی، لیکن ایڈلٹ میں بھی بالخصوص ان خواتین میں جن کو پریگننسی کے پریشر کی وجہ سے، میں پریشر کی بات کر رہا تھا، پریگننسی کے پریشر کی وجہ سے ان کو بھی یورین انکانٹیننس ہو جاتی ہے. آفٹر پارچوریشن، ڈیلیوری کے بعد یہ جو سفنسٹر ہے یہ لوز ہو جاتا ہے. کیتھیٹر لگانے کے بعد بھی یہ سفنسٹر لوز ہو جاتے ہیں. ریپریٹری میں اگر ہم جاتے ہیں نا تو ریپریٹری لکھتی ہے کہ صرف ایک میڈیسن ہے ایکوزیٹم، کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی ٹینجیبل کاز کے، نو ٹینجیبل کاز ایکسیپٹ ہیبٹ، اس میں ریپریٹری میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے نوکچرنل بیڈ ویٹنگ، یعنی رات کو بچہ بیڈ ویٹنگ کرتا ہے، بیڈ ویٹنگ آف دا چلڈرن ود آؤٹ اینی ٹینجیبل کاز. ٹینجیبل کاز کہتے ہیں کوئی اور ڈیزیز، کوئی اور پیتھولوجی، کوئی اور بیماری نہیں، نہ فالج ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے. ود آؤٹ اینی ٹینجیبل کازز ایکسیپٹ ہیبٹ، بچے کے اندر وہ مائلین شیت کی وجہ سے ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوتی، ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو اس میں اسپیسیفکلی ایکوزیٹم ریپریٹری میں بھی آئی ہوئی ہے. مٹیریا میڈیکا کے سمٹمز بھی میں نے ایکسپلین کر دی ہیں. ہاں
یورولوجی کے علاوہ کچھ ڈاکٹرز نے اپنے ایکسپیرینسز بھی لکھے ہیں. کچھ ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے یوٹرائن کینسر میں اچھا پایا ہے. ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر گریمر GRIMMER، انہوں نے مورفی نے اپنے میڈیکا میں لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹر گریمر دس ریمیڈی ہیز کیورڈ 1 کیس آف یوٹرائن کینسر. تو ہمیں اس میں بھی اس کو ہم ٹرائل کر سکتے ہیں یوٹرس کے کینسر میں. یورینری ریٹینشن اینڈ ڈس یوریا، اچھا بعض اوقات یورین بالکل بند بھی ہو جاتا ہے. میں نے کہا اب سفنسٹر ہے، یا تو وہ خود بخود اوپن ہو جائے گا یا وہ اوپن ہی نہیں ہوگا تو یورین ریٹینشن ہو جائے گی. ان ویمن ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ آفٹر کنفائنمنٹ، اس میں بھی ہم اس کو یاد رکھیں گے. اس کے جو کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کا جو فائٹو کیمسٹری ہے وہ ہربل میڈیسنز میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ جو ہے نا ڈائیوریسس کا کام کرتا ہے، یعنی یورین کو بڑھاتا ہے، یورین آؤٹ پٹ کو بڑھاتا ہے فزیولوجیکل ڈوزز میں، ٹنکچر میں. لیکن جو ہومیوپیتھک پوٹینسی ہے پوسٹ ایووگیڈرو، اس میں یہ یورین انکنٹیننس کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی یورین کی زیادہ ارجنگ، یورین کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا، اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. میں سوری بہت زیادہ ٹائم لے گیا ہوں. یہ اس کی مختصر سی بریفنگ ہے. تھینک یو، والسلام.